बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर खलीफ़ा सानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सबसे बड़े साहिबजादे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वलादत बासआदत 3 नबवी यानी बौसत के तीसरे साल हुई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी उनकी साहिबजादी हैं। बचपन ही में अपने वालिदैन के साथ हज़रत अब्दुल्ला भी ईमान ले आए थे। हिजरत भी अपने वालिद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ की है। बाद मौरख़ीन ने लिखा है कि इब्ने उमर अपने वालिद से पहले मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आ गए थे। हिजरत के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। ग़ज़वा बदर के वक्त खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अर्ज़ किया, मैं ग़ज़वा में शरीक होना चाहता हूँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम उम्री की वजह से वापस कर दिया। ग़ज़वा ओहद में भी ऐसा ही हुआ। फिर ग़ज़वा खंदक में जब उनकी उम्र 15 साल की हुई तो आपने उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाकर ग़ज़वा में शिरकत की इजाज़त दे दी। उसके बाद तो वो तमाम ग़ज़वात में शरीक रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सबसे ज़्यादा बाकमाल साहिबजादे हैं, जिनके सलाह व तक़वा की शहादत खुद ज़बाने नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। सही बुखारी और सही मुस्लिम वगैरह की रवायत में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने एक रात ख्वाब देखा कि 2 फरिश्ते पकड़कर मुझे आग के एक कुएं के पास ले गए। मैं उसको देखकर डर गया और आउज़ बिल्लाहि मिनन्नार आउज़ बिल्लाहि मिनन्नार पढ़ने लगा। एक और फरिश्ते ने मुझसे कहा, डरो नहीं। मैंने ये ख्वाब अपनी बहन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़िक्र किया। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला बेहतरीन शख्स हैं, क्या ही अच्छा हो तहज्जुद भी पढ़ने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरशाद को सुनने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रात को बस बराए नाम ही सोते थे। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कंधा पकड़कर फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम परदेसी हो या मुसाफिर, और अपने को अहले कबूर यानी मुर्दों में शुमार करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के मुताबिक पूरी ज़िंदगी ज़ुहदाना गुजार दी। उम्र भर दुनिया से कोई ताल्लुक़ ना रखा। कैसे कैसे मौक़े हसूले दुनिया के आए, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ निगाह उठाकर ना देखा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद बाद सहाबा कराम ने उनको आगे बढ़कर बैत लेने पर आमादा करना चाहा, मगर वो आमादा ना हुए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी खिलाफत के ज़माना में उनको कादी बनाना चाहा, लेकिन उनके पहमे इसरार के बावजूद किसी तरह राज़ी ना हुए। अतबा सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़े मशहूर हुए। जहाँ कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र में उतरते या नमाज पढ़ते देखा था, वहाँ जब कभी पहुँचने का इत्तफाक हो जाता तो क्या मजाल थी कि बग़ैर उतरे या बग़ैर नमाज पढ़े गुज़र जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में हज़रात सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम की राय ये है कि आप मामूलात में हमसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसारे प्यार का ये आलम था कि देखने वाला आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मजनून तसव्वुर करता। हज़रत नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है, अगर तुम हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आसारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतबा करते हुए देखते तो कहते ये तो कोई दीवाना है। आसारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और प्यार की एक झलक भी मुलाहिज़ा कर लीजिए कि आप उन दरख्तों को हमेशा पानी दिया करते जिनके बारे में ये इल्म होता कि इनके नीचे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए। पूछने पर बयान करते कि ये इसलिए करता हूँ ताकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें
تر و تازہ رہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے سفر پر چلے۔ راستے میں انہوں نے اپنی سواری کو ایک جگہ پر روکا، نیچے اترے اور ویرانے میں ایک طرف کو اس طرح گئے جیسے کوئی آدمی قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، پھر ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ لگتا یوں تھا کہ فراغت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، مگر وہ فارغ نہیں ہوئے بلکہ ایسے ہی واپس آ گئے اور اونٹ پر بیٹھ کر آگے چل پڑے۔ ساتھیوں نے پوچھا، حضرت آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا ہے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فراغت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں اس لیے نہیں رکا تھا کہ مجھے ضرورت تھی، بلکہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی راستے سے سفر کیا تھا۔ اس جگہ پر میرے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر جا کر قضائے حاجت سے فراغت حاصل کی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں بھی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کے مطابق اپنا عمل کر لوں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کے کتنے محافظ تھے۔ وہ جو کچھ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنتے تھے یا ان کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں مکہ مکرمہ کا گورنر بن گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار جید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ حق کی آواز بلند فرمائی، اسی وجہ سے حجاج بن یوسف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مخالف تھا، لیکن بظاہر وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، مگر در پردہ وہ اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ ایک دن حجاج بن یوسف نے خطبہ دیا اور نماز میں تاخیر کر دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حجاج، سورج تمہارا انتظار نہیں کرے گا، نماز پڑھاؤ۔ حجاج کو یہ بات سن کر بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ گردن اڑا دوں جس میں تیری آنکھیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستگی سے فرمایا، تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ تو ایک بیوقوف حاکم ہے۔ حجاج نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو نہ سنا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات آہستہ سے فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرفہ اور دیگر مواقف میں ان مقامات کو تلاش کرتے رہتے تھے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقوف فرمایا کرتے تھے۔ حجاج کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ باتیں بہت ہی ناگوار گزرتی تھیں، کیونکہ وہ احکام حج میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی اعلانیہ طور پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر سکتا تھا، بس اپنے دل میں پیچ و تاب کھاتا رہتا تھا۔ آخر ایک دن اس نے ایک شخص کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ اپنے نیزے کی نوک زہر آلود کرے اور عرفات کے دن عام ہجوم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو چھو دے۔ چنانچہ جب لوگ عرفات سے مزدلفہ کی طرف جا رہے تھے تو اس شخص نے راستے میں زہر آلود نیزے کی نوک سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو زخمی کر دیا۔ اسی زخم سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ 3 ہجری میں پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران حجاج بن یوسف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر گیری کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے اس شخص کا نام بتائیں جس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا ہے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حجاج، تو ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ حجاج کہنے لگا، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے قتل کرے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حجاج، تو نے حرم پاک میں ہتھیار داخل کرنے کا حکم دیا ہے اور تو نے ہی مجھے مارا ہے۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا، اے عبداللہ بن عمر، ایسا نہ کہیں۔ یہ کہہ کر خاموشی سے چلا گیا، اور پھر اس کے چند دن کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حجاج بن یوسف نے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔
حجاج بن یوسف بچپن سے ہی حکمران بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ جوان ہوا تو اس نے اپنا آبائی شہر طائف چھوڑا اور دمشق میں آ کر رہنے لگا۔ یہ عبد الملک بن مروان کا دور تھا۔ دمشق پہنچتے ہی خوش قسمتی سے حجاج بن یوسف کو ایک حکومی وزیر کے ہاں نوکری مل گئی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی اور 64 ہجری میں یزید کی وحشت ناک موت ہوئی۔ اس کے بعد معاویہ بن یزید نے چند دن کی حکومت سے دستبرداری حاصل کر لی تھی۔ دوسری طرف حجاز میں عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا اعلان کر دیا اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ مروان بن حکم مدینے میں موجود تھا اور عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کرنے کو بھی تیار تھا، لیکن چونکہ عبداللہ ابن زبیر کو امویوں سے خاصی نفرت تھی، اسی لیے انہوں نے مروان بن حکم کو مدینے سے دربدر کر دیا۔ مروان بن حکم جب دمشق پہنچا تو اس نے وہاں پہنچ کر معاویہ بن یزید کے بعد اموی حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ 64 ہجری ذی الحج میں مروان بن حکم نے حکومت سنبھال لی اور رمضان المبارک 65 ہجری میں اس کی وفات پر عبد الملک بن مروان اموی امیر مقرر ہوا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ مکہ معظمہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا دعویٰ کیا، تو دوسری جانب کوفہ میں مختار ثقفی قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا اور بنی ہاشم سے ساز باز شروع کر دی۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے ایجنٹوں کو مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ اب بنی ہاشم کا رویہ دیکھ کر اس خاندان کے معزز افراد یا سوار مدرجہ ذیل اصحاب تھے۔ نمبر 1 حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ المشہور حضرت زین العابدین۔ نمبر 2 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن حنفیہ۔ ان تینوں نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت نہیں کی بلکہ بالکل غیر جانبدار رہے۔ انہی دنوں اموی شہنشاہ عبد الملک بن مروان نے یہ محسوس کیا کہ اس کی فوج سستی کا شکار ہے اور کسی بھی طرح سے جنگ کے قابل نہیں رہی۔ چنانچہ وزیر کہنے پر حجاج بن یوسف کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے اموی فوج کا کمانڈر تعینات کر دیا گیا۔ جلد ہی حجاج نے فوج کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے ایک سخت لڑائی کے بعد مصعب بن زبیر کی حکومت کو گرا دیا اور پورے عراق پر اب عبد الملک بن مروان کا قبضہ ہو گیا۔ عراق میں جیسے حجاج نے ظالمانہ طور پر قتل و غارت کی تو عبد الملک بن مروان کو اندازہ ہو گیا کہ اب حجاج میرا وفادار ہے، اس سے کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ 73 ذی قعدہ میں عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ اس نے کعبہ پر آتش زنی اور سنگ باری کی، یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے۔ ان کی لاش کو حجاج بن یوسف نے سولی پر لٹکا دیا اور وہ 3 دن تک لٹکی رہی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ ابن زبیر کی والدہ اسماء بنت ابی بکر کو بالوں سے گھسیٹ کر میرے پاس لاؤ۔ یہ سارا واقعہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6496 اور سنن ترمذی میں 3944 پر درج ہے۔ جب سپاہی اسماء بنت ابو بکر کو نہ لا سکے تو حجاج بن یوسف ان کے پاس خود غصے میں پہنچا، جہاں پر اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور سفاک شخص ہوگا۔ کذاب تو ہم نے دیکھ لیا ہے اور سفاک تم ہو۔ حجاج بن یوسف کی سفاکیت یہی تک نہ تھی، اس نے حجاز میں بنو ہاشم کے چشم و چراغ حضرت زین العابدین کو بھی کئی دن تک زنجیروں میں جکڑ کر قید میں رکھا۔ اسی دوران اس نے امیر حج عبداللہ بن عمر کو بھی زہر آلود نیزے سے بے دردی سے مروا دیا۔ عبداللہ بن عمر کو بھی زہر آلود نیزے سے بے دردی سے مروا دیا۔ حجاج بن یوسف کو عبد الملک بن مروان نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، یہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان مقامات میں 20 سال حجاج کا عمل دخل قائم رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کیں۔ اس کے دور میں فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان چین تک پہنچ گئے تھے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے۔
خدا نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی ان تمام خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی ہے بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم حجاج بن یوسف ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ ایک طرف اس کے دور تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا، ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار سے برسر پیکار تھے، اور دوسری طرف وہ خود خدا کے بندوں کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ہشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج بن یوسف نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 قیدی بیک وقت رہے ہیں، جن میں 30,000 عورتیں ہوتی تھیں۔ حجاج بن یوسف کی محبوب ترین سزا جو وہ اپنے مخالفین کو دیتا تھا وہ یہ کہ وہ ایک خاندان کے افراد کو برہنہ کر کے بنا چھت کے قید خانوں میں رکھتا تو اور اسی جگہ ان کی عورتوں کو بھی قید کرتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی اس نے بہت سی اذیتیں دیں اور قید بھی کیا۔ کوئی بھی دن ایسا نہ تھا کہ حجاج کے دربار میں سیدزادے کو سزا نہ دی جاتی ہو۔ وہ شہزادہ حضرت علی بن حسین حضرت زین العابدین علیہ السلام کو گھنٹوں اپنے دربار میں کھڑا رکھتا۔ حجاج بن یوسف ایسا ظالم تھا کہ اکثر سادات پر کوڑے برسایا کرتا تھا۔ دن میں ایک دفعہ کوڑے نہ مارے تو اسے رات کو نیند نہ آتی تھی۔ اس نے جو آخری قتل کیا ہے وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرانے کے بعد حجاج پر وحشت سی سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جب وہ سوتا تھا تو حضرت سعید بن جبیر اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے، اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ جب حجاج الٹی کرتا تو بہت سارے کیڑے باہر نکلتے تھے۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، پچھلی امتوں کے سب ظالم اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں تمہیں رکھ دیا جائے تو تمہارا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ حجاج بن یوسف نے 70,000 لوگوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ میں ذبح کیا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے پناہ ظلم ڈھائے۔ آخر وہ دن بھی آیا کہ جب حجاج بن یوسف کے پیٹ کے کیڑے اس کا پیٹ پھاڑ کر باہر نکل آئے اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ پورے شہر میں ایک ایسی بدبو پھیل گئی کہ ہر ایک کا جینا محال ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کے چاہنے والوں نے رات کے اندھیرے میں اس کو دفنا کر اس کی قبر کا نشان بھی مٹا دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ جتنا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ظلم کیا ہے تو لوگ اس کی لاش کو بھی قبر میں نہ رہنے دیں گے۔ انہوں نے اس کی قبر کا نام و نشان مٹا کر بظاہر اسے تو خطرے سے بچا لیا، لیکن ظالموں کے لیے جو آخرت کے خطرات اور سزائیں ہیں ان سے اسے کون بچا سکتا تھا؟ وہاں تو کسی کا بس نہیں چلتا، کسی کی سفارش کام نہیں آتی، خاندانی وجاہت فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔